मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कि तुम्हारे ऊपर एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन ना तुम्हारा माल तुम्हें नफ़ा दे सकता है, ना तुम्हारे बेटे और ना तुम्हारी औलाद तुम्हें नफ़ा दे सकती है, बल्कि उस दिन बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, बेटी अपनी माँ से दूर हो रही होगी, खामद अपनी बीवी से भाग रहा होगा, बीवी अपने खामद से जान छुड़ा रही होगी। इस कदर वो सख्ती का आलम होगा। फिर अल्लाह ताला ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि उस दिन ना तुम्हारा माल ना तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तो फिर काम क्या आएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, वो शख्स कामयाब है जो क़ल्ब सलीम लेकर आए, सलामती वाला दिल अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा। गुनाहों से पाक और साफ दिल अल्लाह की बारगाह में लेके आएगा। वो शख्स अल्लाह की बारगाह में कामयाबी से सरफराज होकर जाएगा। मालूम हुआ कि आखिरत में अल्लाह क़ल्ब सलीम को देखेंगे कि इसका दिल कैसा है। दुनिया की मोहब्बतें, माल, जायदाद, गाड़ियों की मोहब्बत दिल में भरी हुई थी, या इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। जिस्म को मर्ज लग जाए, डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं, शिफा मिल जाती है। अगर बिलफर्ज शिफा ना मिले और उस पर वो सब्र करे तो अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करते हैं। और बाज़ मरतबा जिस्मानी बीमारी लायक होने से इसके लिए रहमत बन जाती है। रहमत कैसे बनती है? फरमाया, बुखार बंदे को गुनाहों से ऐसे साफ कर देता है जैसे भट्टी लोहे के ज़ंग को साफ कर देती है। अब गुनाहों का दूर हो जाना, साफ हो जाना, ये अल्लाह की रहमत है। यानी बाज़ मरतबा जिस्मानी बीमारी इंसान के ऊपर आती है, वो उसके लिए मुफीद बन जाती है, अजर और सवाब का जरिया बन जाती है, बख्शिश और मफ़रत का जरिया बन जाती है। जैसे रसूलुल्लाह की खिदमत में खतून ने आकर अर्ज किया था कि मुझे मुर्गी का दौरा पड़ता है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे शिफा दे दे। तो आपने क्या फरमाया कि तुझे जन्नत चाहिए या शिफा चाहिए? हदीस का मफ़हूम है, मुझे तो जन्नत चाहिए। फिर तुम चली जाओ, इस बीमारी पे सब्र करो तो अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता फरमाए। सैयदना उमर फरमाया करते थे कि जिसने जन्नती औरत को देखना हो तो इस औरत को देख लो, क्योंकि दरबार रिसालत से इसे जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। ये जन्नती औरत जा रही है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुआ फरमा दे
میرے کپڑے نہ اترا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو دورہ تو پڑتا تھا لیکن اس کے کپڑے نہیں اترتے تھے۔ اس عورت نے اپنی بیماری پر صبر کیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اسے جنت کی خوشخبری سنا۔ معلوم ہوا کہ بیماری تکلیف کا آ جانا یہ رحمت اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بیماری کو اور پریشانی کو پوری طرح اپنے پر سوار کر لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس بیماری میں کتنے اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، پریشانی میں اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور پریشانی اور مصیبت بیماری میں بعض ایمان والے اپنی زبان سے کفریہ کلمات تک کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں صرف ہمارے اوپر نہیں آ رہی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر دنیا میں جو تشریف لائے ان کے اوپر جو حالات آئے وہ ہم سے بھی زیادہ سخت تھے، وہ اللہ کے ہم سے زیادہ قریب تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کو پریشانی اور مرض لائق ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، شور مچانے کی بجائے اس پر تھوڑی سی صبر کی کیفیت پیدا کریں، اور پھر اس پریشانی اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے تم نے اپنے مسئلے کا حل کروانا ہے۔ اسباب کی شکل میں مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو تو چاہیے حدود شریعت میں رہتے ہو، حدود شریعت میں رہ کر تم کسی سے تعاون کر سکتے ہو، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہو، کسی کی مصیبت دور کر سکتے ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی ہیں، لیکن اللہ نے حدود مقرر کی ہیں۔ اگر ایک بندے نے ناجائز کام کیا ہے اور وہ کہتا تم میرے ناجائز کام میں بچانے کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلو، تو یہ بھی تو ظلم کا ساتھ دینے والا ہے۔ کل ہی ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہمارے پاس گاہک آتے ہیں، چیز تو ہماری 100 روپے کی ہوتی، مثال کے طور پہ وہ کہتے جو بل بنانا تھا وہ 120 کا بنانا، سامان لینے آئے ہیں، چیز تو 100 روپے کی دی ہے ہم نے، بل کتنے کا بنوا کے لے کے جاتا ہے 120 روپے کا، تو ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ گناہ کے اندر تعاون کر رہے ہیں۔ اس نے آگے جا کر آپ کو یقین ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ 120 کی چیز آئی ہے، تم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہو۔ وہ خود بنائے خود بتائے وہ اس کا اپنا فعل ہے، اسے آپ صاف انکار کر دو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک تو اس نے آگے جا کے دھوکہ دینا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تم نے جھوٹ بول دیا، تمہاری قلم جھوٹ لکھنے لگی، چیز کتنے کی تھی 100 روپے کی، تمہاری قلم نے کتنے کی لکھی 120 روپے کی، یہ تو جھوٹ کے زمرے میں بات جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ بولنا زبان سے ہی ہوتا ہے، جبکہ قلم سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، عمل سے بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بتاتی ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا بیرون ملک سے، چھٹی پر آیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی واپسی کب ہے؟ اس نے کہا چھٹی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے درخواست لکھ دی ہے کہ مجھے ذرا اور دن چھٹی دی جائے، میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تصویر سے آدمی کو اپنی ذکر بھی کرا تھا، کہتا میں نے کہا آپ بیمار ہیں؟ کہتا بیمار تو نہیں، کہتا وہ چھٹی لینی تھی، کوئی وجہ تو بیان کرنی تھی۔ حضرت فرماتے میں نے کہا دیکھو آپ ماشاءاللہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیح بھی پکڑی ہے، نماز بھی پڑھتے، تمہیں یہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی اس درخواست میں جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس طرح بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ہم تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ زبان سے اگر واقعے کے خلاف بات کی جائے وہ جھوٹ ہوتا ہے،
آج تو نیا مسئلہ پتا چل گیا کہ قلم سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، عمل سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، مذاق سے بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی، آپ نے اس عورت سے کہا تو اپنے بچے کو جو بلا رہی ہے یوں کہہ کے کہ آؤ، مٹھی بند کی ہوئی ہے، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، تجھے بچے کو چیز دینے کا ارادہ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے یا صرف بلانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا اپنے بچے کو کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بچے کو بلانے کے لیے صرف یہ بات کہتی اور تیرے پاس کچھ نہ ہوتا اور تیرا دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا اضافہ ہوگا۔ صغیرہ نہیں فرمایا، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کا اضافہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زبان سے حقیقت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولا جائے وہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے وہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے، اور کسی کا قلم غلط لکھے وہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں، جیسے کہ سٹاپ آ گئے، رک جائیں کہ کہیں یہ میں کام کرنے لگا ہوں، کسی کے ساتھ چلنے لگا ہوں، کسی کو ظالم کو بچانے کے لیے نکلنے لگا ہوں، ظالم کو بچانے کے لیے نکلنے لگا ہوں، اس کے ساتھ چلنے لگا ہوں، تو کہیں یہ میرا کام یا میری سفارش گناہ کے اندر تعاون تو نہیں؟ سورۃ المائدہ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم کسی کے ساتھ ظلم اور گناہ میں تعاون نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے تعاون کرنا بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے ساتھ تعاون کرو، تم تقوی کے ساتھ تعاون کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر صاحب ایمان اپنے ہر عمل سے پہلے رک جائے کہ یہ میرا عمل کہیں ظلم کا ساتھ دینے میں شمار تو نہیں ہوگا، کہیں میں جھوٹ کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تاجروں کے گروہ سے، اے تجارت کرنے والوں، صدقہ خیرات خوب دیا کرو، کیونکہ تم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، ہو جاتی ہے، کیونکہ تاجر جھوٹ بول دیتا ہے، واقعے کے خلاف بات کر دیتا ہے، اسے اپنا نقصان برداشت نہیں ہے، دوسرے کا نقصان برداشت ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، یہ مرتا ہے مر جائے، میری چیز تو بکنی چاہیے، میں تو 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر بنا کر آگے بیچوں۔ جب ایک چیز کا علم ہو گیا کہ اس بندے نے اس چیز سے نقصان کرنا ہے، اب اس تاجر کے لیے اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ انگور کا یقین ہے کہ یہ بندہ شراب کی بھٹی چلاتا ہے، آپ سے وہ چیز لینا ہے جس سے شراب بنتی ہے، آپ نہیں بیچ سکتے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ جو چیز لے کر آیا ہے یہ چوری کی چیز ہے، جیسا ہمارے بازار میں جو لوگ چوری کر کے زیور چوری کر کے زرگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، 50,000 روپے تولہ ہوتا ہے، 10,000 تولے میں بیچ کے آ جاتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ چوری کی چیز لے کے آیا ہے۔ جب مسلمان تاجر کو پتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس کے لیے اس چیز کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ جو میں گولی بیچ رہا ہوں، اسلحہ بیچ رہا ہوں، اس نے جا کے مسلمان کو قتل کرنا ہے، اب اس کے لیے اس کو دینا جائز نہیں۔ ہاں وہ چیز جس کا جائز استعمال بھی ہے، زیادہ جائز استعمال ہوتی ہے تو اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں، اب اس کے اختیار میں ہے کہ اسے غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح استعمال کرتا ہے۔ جیسے موبائل بیچنے والے ہیں، اب موبائل کے ذریعے نیک کام بھی ہو رہے ہیں، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن گناہوں کی کثرت کا ذریعہ بھی موبائل ہی بن رہا ہے۔ جتنی بد نظری، نظر کا غلط استعمال میں سب سے شیطانی ہتھیار یہ موبائل ہے، جتنی بد نظری کا گناہ اس موبائل سے پھیلا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں پھیلا۔
نوجوان اکیلا ہے، کمبل اوپر اوڑے ہوئے ہے اور موبائل قبر کے اندر ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے نہ اس کی ماں کو پتہ ہے، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے، نہ ساتھ والے کو پتہ ہے، دیکھ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، سن کیا رہا ہے، والدین کو کوئی نہیں پتا۔ اس لیے والدین کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اولاد کی تربیت رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اس کے مطابق نہ ہوئی، اولاد کو صحیح قرآن نہ پڑھایا، اولاد کو دین نہ سکھایا، تو پھر کل قیامت والے دن رب کی عدالت میں اس باپ کو سامنا کرنا ہوگا۔ کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس نگہبان سے اس کے متحدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ درد ہے، غم ہے، افسوس ہے اس مسلمان نوجوان پر جس کے پاس دنیاوی تعلیم کی تو ڈگریاں ہیں، ایم فل، ایم بی اے، فلاں ڈگریاں لے کر پھر رہا ہے کہ میری اتنی تعلیم ہے، معاشرے کو بتاتا ہے میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں۔ پھر اس سے سوال ہوگا تعلیم یافتہ تو ہیں، اس کے ساتھ آپ مسلمان بھی تو ہیں؟ جی الحمدللہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اچھا، تو اسلام تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد حکم دیتا ہے کہ اپنے وجود کو صاف کرو، تمہارا بدن پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب تم ذرا غسل کے فرض تو سناؤ، وہ کہتا وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ غسل کا مسنون طریقہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم حالت جنابت میں ہو جاؤ، جب تم ناپاک ہو جاؤ، فَاطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ اب خوب پاکی حاصل اسی وقت ہوگی جب مسلمان غسل کے فرائض کو سامنے رکھے۔ وضو کا غسل کا مسنون طریقہ بتاؤ، یہ سوال کئی نوجوانوں سے کر چکا ہوں، کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، ترغیب دینے کے لیے، اہمیت بڑھانے کے لیے، لیکن کسی نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ 16 سال یونیورسٹی کالجوں میں گزار دیے۔ دنیا ہے، ضرورت ہے، دنیا کی تعلیم ضرورت کے درجے میں ہے، کوئی شریعت کا حکم اسے روکتا نہیں ہے کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، ضرورت ہے، حاصل کرنی ہے۔ معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، تاجر کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ظلم ہے کہ دنیا کے سارے فن سیکھ لیے جائیں، تجارت سیکھ لی جائے، ڈگریاں لے لی جائیں، اور اسے غسل کرنے کا مسنون طریقہ نہ پتا ہو۔ باپ فوت ہو جائے، اسے نماز جنازہ کا فرض نہ پتا ہو کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں اور نماز جنازہ سنت کے مطابق کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اتنے نوجوانوں سے پوچھو کہ نماز جنازہ کی دعا سنا دو، وہ تمہیں صحیح دعا نہیں سنا سکیں گے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ قلب سلیم والے ہیں، یہ دل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ اگر کام آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے تو یہ کام آئے گا۔ یہ المیہ ہے، حسرت کا مقام ہے، ہر مسلمان نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے۔ کتنے نوجوان جو صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی ایک سورت ہی صحیح سنا سکتے ہیں، غسل وضو کی تو بات کی بات ہے، جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، انہیں پوری طرح وہ نماز نہیں آتی، جبکہ اللہ کے نبی نے علم حاصل کرنے کی کتنی ترغیب اپنی امت کو دی۔ فرمایا تم ایک مسئلہ سیکھو گے، دین کا ایک مسئلہ، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔
قرآن کی آیت صحیح پڑھنا سیکھ جاؤ گے تو فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ فضائل کس کے لیے ہیں؟ ہمارے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں گے اور قوم آئے گی، یہ فضیلتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں، یہ حدیثیں انہیں سنائی جا رہی ہیں۔ آخری نبی کی آخری امت، نہ اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی امت آ سکتی ہے، یہ اس امت کے لیے ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ مسلمان کے دل سے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا شوق کیوں ختم ہو گیا؟ ساری محنت، سارا دن، ساری بھاگ دوڑ مال کے پیچھے کیوں لگ رہی ہے؟ ایک دکان سے دوسری دکان بنانے کی کیوں فکر ہے؟ ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار شروع کرنے کی کیوں فکر ہے؟ ایک تاجر کو اچھا خاصا ایک کاروبار سے رزق مل رہا ہے، اب وہ دوسرے کی فکر میں ہے۔ اور دین کے معاملے میں 10 سال پہلے جیسی نماز پڑھ رہا تھا، 10 سال بعد وہی اسی کی نماز ہے، اس میں ترقی نہیں ہوئی۔ 10 سال پہلے جو قرآن پڑھتا تھا وہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ جو مسلمان نا انصافی اپنی اولاد کے بارے میں کر رہے ہیں وہ حیران کن بات ہے۔ اسکول کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب، ڈاکٹر کے لیے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب، کپڑے لینے کے لیے اچھی دکان کا انتخاب، گاڑی کے لیے اچھی گاڑی کا انتخاب، لیکن قرآن کی تعلیم کی جب بات آتی ہے کہتے ساتھ والے گھر میں ایک عورت پڑھاتی ہے، وہاں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں۔ اور ایک ٹیوشن پڑھانے والوں نے کام خراب کر رکھا ہے، برمار ہو گئی ہے، ہر گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے قاری صاحب موجود ہے، پتہ نہیں اسے پڑھانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک مجھے پتا چلا ایک شخص نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں بچوں کو قرآن کی ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے۔ والدین بڑے خوش ہیں، جی بچے 25ویں پارے میں پہنچ گئے ہیں، 26ویں پارے میں پہنچ گئے۔ جب ہم نے سنا انہیں ایک لفظ نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ والدین یا تو خود صحیح طریقے سے پڑھے ہوتے یا خود نہیں پڑھا، کسی سے امتحان ہی دلایا ہوتا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا قرآن تو سنو ٹھیک پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے۔ اور لفظ کے بدلنے سے قرآن کا مفہوم اور ترجمہ بدل جاتا ہے، تو بجائے ثواب ملنے کے بعد بے ادبی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں مسلمان دین سیکھنے کے بارے میں اتنا بے حس ہو چکا ہے؟ کیوں اس کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں جا کر یہ علم کی مجلس میں بیٹھے؟ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر کرنے والوں کا لگا ہوا تھا، وہ اللہ کی یاد میں مصروف تھے، تسبیحات کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور دوسرا حلقہ علم کا لگا ہوا تھا، وہاں سیکھنے سکھانے کی باتیں ہو رہی تھی، دین سکھایا جا رہا تھا، صحابہ ایک دوسرے سے مذاکرہ کر رہے تھے، نماز کا مذاکرہ، وضو کا مذاکرہ، غسل کا مذاکرہ، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے دونوں حلقوں کی تعریف فرمائی، فرمایا یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی یہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ بیٹھنے والے بھی بہت اچھے ہیں، دونوں ہی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں تو علم والے حلقے میں بیٹھتا ہوں، چونکہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، میں علم کے حلقے میں جاتا ہوں۔ اب علم کے حلقوں سے جب مسلمان کا رابطہ ختم ہوا، علماء سے رابطہ ختم ہوا، تو دین کا شوق دل سے نکل گیا۔ کوئی مسلمان سیکھنے کو تیار نہیں کہ میری عبادتیں ٹھیک ہو جائے، کم از کم اتنا تو مجھے سکھا دیں، میری نماز ٹھیک ہو جائے، میرا وضو ٹھیک ہو جائے، میرا غسل ٹھیک ہو جائے۔ یہ 3 چیزیں، طہارت، غسل، وضو، نماز، یہ تو ہر دن مسلمان کے سامنے آتی رہتی ہے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو کم از کم میرے بھائیوں، ہم شروع دن سے یہ بات مختلف طریقوں سے، مختلف بیانات سے کہی جا رہی ہے کہ خدا را اپنے دل میں دین سیکھنے کا شوق پیدا کر لو، کہیں یہ نہ ہو اس غلاظت بھرے دل کو لے کر قبر میں پہنچ جائیں، وہاں بڑا نقصان ہو جائے۔
قلب سلیم اسی وقت بنے گا جب دل کو صاف کرنے کے طریقے سیکھے جائیں گے کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، حسد سے پاک دل لے کر آئے گا، تکبر سے پاک دل لے کر آئے گا، ریاکاری سے پاک دل لے کر آئے گا، بغض اور کینہ اور نفرت سے محفوظ دل لے کر میری بارگاہ میں آئے گا، اس کو میں کامیاب کروں گا۔ جسمانی بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی مرنے سے، لیکن اگر دل پر محنت نہ ہوئی تو وہ دل ایسے ہی قبر میں جائے گا۔ سب سے بنیادی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی طرف جو پہلا اسلام کا رکن متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے، اور نماز کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ بغیر طہارت حاصل کیے نماز کی قبولیت اللہ کی بارگاہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ساری کی عبادات یہ طہارت پر موقوف ہیں، پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ اب پاکیزگی کے مسائل مسلمان سیکھے، توجہ کرے، پڑھے، پھر اسے پتا چلے گا کہ مجھے غسل کیسے کرنا ہے اور وضو کیسے کرنا ہے۔ کتنے مسلمانوں سے سوال کیا گیا، نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرمایا کرتے تھے؟ غسل تو تم نے کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کر لو، غسل بھی ہو جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس غسل کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ ان اعضاء سے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں جب وہ وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ مطلب وضو کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ان اعضاء سے گناہ صاف ہو رہے ہیں جن اعضاء سے گناہ کیا تھا۔ لیکن وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ آج میں نے یہی ارادہ کیا تھا، لیکن بات صرف ترغیب میں دور نکل گئی۔ آج میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو 2 چیزیں سکھانی ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ میں نے کہا منبر رسول سے جہاں واعظ و نصیحت کی آواز بلند ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بارہا مرتبہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارے اس مسجد، اس مرکز میں ہر ہفتے کو ہفتہ اور اتوار مغرب سے عشاء سیکھنے سکھانے کی کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم دین کے بنیادی مسائل سکھاتے ہیں۔ والدین کو کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، نوجوان جو خود سمجھدار ہیں وہ خود ہمت کریں، وہ اس علم کی مجلس میں آئیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو نوجوان آتے ہیں، کتنے نوجوان سیکھنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتا چلا کہ دین کا مسئلہ تو یوں ہوتا ہے، ہم نے تو 14 سال کالجوں یونیورسٹی میں پڑھ لیا، ہمیں کسی کالج والے نے غسل کا طریقہ نہیں بتایا تھا، وضو کا سنت طریقہ کسی نے نہیں بتایا تھا، آج ہمیں پتا چلا، جبکہ ہمیں 16 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ جب ہم نے ان کو تیمم کا طریقہ بتایا، کیونکہ بندہ وضو نہیں کر سکتا، اتنا سخت بیمار ہے، تیمم کہتے تیمم کیا ہوتا ہے، انہیں تیمم ہی نہیں پتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تھا تمہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق علم لے کر آتی ہے۔ سانپ کے بچے کو کوئی رینگنا نہیں سکھاتا، چڑیا کے بچے کو اڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، کبوتر کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، بکری کے بچے کو کوئی چلنا نہیں سکھاتا، سیکھ کر آتے ہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، اسے بولنا بھی سکھانا پڑتا ہے، اسے چلانا بھی سکھانا پڑتا ہے، اسے کھانا کھلانے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، اسے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کو سیکھنی پڑتی ہے، تب جا کر صحیح انسان بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں جاہل پیدا کیا گیا ہے، لہذا تم نے اس دنیا میں آنے کے بعد وہ علم حاصل کرنا ہے جو علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ تعلیمات حاصل کرنی ہے۔ ہم کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں، پورے عالم بن جائیں، ابھی دعوت پورے عالم بننا تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ابھی تو بنیادی بات کے اوپر محنت ہو رہی ہے
کہ کم از کم ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر مسلمان بھائی، ہمارا ہر مسلمان چھوٹا بچہ وہ دین کے بنیادی مسائل سے واقف ہو جائے، پھر اپنی تجارت کرے، اپنی ملازمت کرے، اپنی نوکری کرے، جو کرے دین کے بنیادی علم، بنیادی مسائل اس کے پاس ہوں گے، اور اسے خود دلی طور پر اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے، میرا وضو صحیح ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کمیاں ہیں، سنائیں گے، بیٹھیں گے، بتائیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، ڈاکٹر کہتا ہے ایکسرا کرا کے لاؤ، کیوں کہتا ہے؟ خود کوئی نہیں دوائی لکھ کر دیتا، ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ایکس رے کی مشین بتاتی ہے کہ اس کی فلاں جگہ پہ غلطی ہے، فلاں جگہ پہ مسئلہ ہے۔ تو علماء کی مجلس میں، سیکھنے سکھانے کی مجلس میں آنا یہ ایکسرا ہے، جب تمہارے سامنے وہ علم بیان ہوگا پھر پتہ چلے گا یہ مسئلے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں فرمایا؟ کبھی رکوع ٹھیک نہیں، کبھی سجدہ ٹھیک نہیں۔ کتنے مسلمان ان نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ نماز میں ہونے والی غلطیاں 3 قسم کی ہیں، جو بھول کر بھی ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ غلطی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تمہیں نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ ایک وہ غلطی ہے نماز تو نہیں ٹوٹتی، تم آخر میں سجدہ صاحب کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تیسری وہ غلطی ہے جس سے نہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، بس یہ ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا نوجوان کو وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے میں نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے؟ کیسے مسلمان بھائی کو پتہ چلے گا؟ اسی وقت پتہ چلے گا جب اس کو سیکھنے کا درد اس کے دل میں پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اللہ کا راستہ نہیں جانتے، تم اہل علماء سے، اہل علم سے تم پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں، تم جانتے نہیں ہو۔ پوچھنا، سوال کرنے کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ایک اور جو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین سے بھی عرض کیا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو مغرب سے عشاء ہمارے یہاں پہ بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا کے سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں مسائل بھی سکھائیں گے، انہیں وضو اور غسل سکھائیں گے۔ یقین کریں ایک والد اپنے بچے کو وہ تعلیم نہیں دے سکتا جو تعلیم اسے ماحول میں آ کے ملتی ہے۔ ڈاکٹر کا بچہ کبھی گھر میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر کا بیٹا کبھی گھر میں انجینئر نہیں بن سکتا۔ میں کہتا چھوٹا سا کام سیکھنے کے لیے باپ اسے اس ماحول پہ بھیجتا ہے، اس جگہ پہ بھیجتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، تو دین سیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ان مساجد، ان مدارس کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہے، اپنی اولاد کو اس ماحول میں جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، عزیز و قرب ساتھ جاتے ہیں، مال ساتھ جاتا ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے اور عزیز و قرب اولاد بھی واپس آ جاتی ہے۔ ایک چیز واپس ساتھ جاتی ہے، وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال ساتھ جاتے ہیں پیچھے سے، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے پیچھے سے وہ نیک کام کا ثواب بھی مرنے کے بعد اسے قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ باپ آج اپنی اولاد پہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آج اپنی اولاد پہ محنت کر لے اور کل کو اس کی قبر سرخرو ہو جائے گی، اس کی اولاد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگے گی۔ فرمایا ایک بندہ گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے اولاد اتنی دعائیں مانگتی ہے، اس کو اتنا اصالہ ثواب کرتی ہے، قرآن پڑھ کے بخشتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کس نے فائدہ پہنچایا؟ اولاد نے فائدہ پہنچایا۔ اس لیے عرض ہے کہ ہمارے گھر کے، ہمارے مسلمان گھرانوں میں ہر گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہونا چاہیے۔ ہر باپ عزم کرے انشاءاللہ ایک بیٹے کو تو ضرور حافظ قرآن بناؤ۔ ایک بیٹا حافظ بنے گا، قرآن پڑھ کے باپ کو بھیجے گا، تو کس قدر باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں ثواب پہنچے گا، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.